वक़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे रब का फरमान है, वो हुक्म देते हैं, उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ताला की कही हुई बात में कोई शक हो सकता है? कोई शक नहीं है, राइट। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी कुरान मजीद में आता है, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, यकीनन मेरा रब खूब सुनने वाले हैं दुआ को। और फिर अल्लाह ताला रिपीट करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, ए नबी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं तो होना क्या चाहिए था? कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है, ए नबी आप इनसे कह दें कि मैं करीब हूं, राइट। लेकिन आप देखें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फइन्नी क़रीब, यकीनन मैं करीब हूं। यानी इफ यू वांट टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करना चाहते हैं, ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। सुभान अल्लाह, यू नो इट्स अ सटल पॉइंट। अगर आप कंटिन्यू करते कि नबी जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, आप इनसे कह दें मैं इनके करीब हूं। पहली स्टेटमेंट में तो अल्लाह ताला रसूल अल्लाह से मुखातिब हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला डायरेक्ट हो जाते हैं, फरमाते हैं, ए नबी जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, यकीनन मैं बहुत करीब हूं। इतना इंटीमेट रिलेशन है बंदे का अपने रब के साथ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब जब वो मुझे पुकारता है। जब भी मेरा बंदा दुआ करता है, मुझसे मांगता है, मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, गिड़गिड़ाते हुए। क्या कंडीशंस हैं? अगर हम उन कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं तो फिर आपकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। दैट दुआ विल नॉट बी रिजेक्टेड। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि आप पॉसिबल हो सके ट्राई टू नोट इट डाउन। बुलेट पॉइंट्स में अमूमन ये जो है बार बार रिमाइंड करवाता हूं, ताकि इंशाल्लाह ये आपको याद भी रहेगा और आप कल इंशाल्लाह किसी के सामने बोलने वाले भी बन सकेंगे, जी ये मैंने पढ़ा है और ये इंशाल्लाह आपके लिए आगे डिलीवर करना वो भी आसान हो जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1 व्हिच ही डिस्कस्ड इज कल्ब का हाजिर होना, दिल का हाजिर होना, हुजूरुल कल्ब। कहते ये हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब इंसान दुआ मांग रहा हो, उसकी जुबान तो हिल रही है, जुबान तो हरकत कर रही है, लेकिन दिल कहीं और बिजी है। मिसाल के तौर पे जब आप नमाज पढ़ते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है, आप दुआ कर रहे होते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सूरह फातिहा पढ़ रहे होते हैं, जुबान तो बड़ी जबरदस्त दुआ अदा कर रही है, लेकिन आपका दिल कहीं और होता है। आपकी जुबान और आपका दिल अलाइन होना चाहिए। जो आपकी जुबान कह रही है, आपका दिल भी उसके साथ मुताबिकत रखता हो, अलाइन हो। और इस हवाले से हदीस वो लेके आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उदउल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा। देखो ए लोगो, अल्लाह को पुकारो इस यकीन के साथ कि तुम्हारी दुआ रद्द नहीं की जाएगी, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाह। देखो गौर से सुनो, अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ को कबूल नहीं करते जिसका दिल गाफिल होता है, कि जुबान तो बड़े अच्छे अल्फाज अदा कर रही है, लेकिन दिल कहीं और जो है डूबा हुआ है, किसी और चीज की तरफ माइल है, कुछ और सोच रहा है। और पॉइंट नंबर 2 इज there are 6 occasions where Allah subhanahu wa ta'ala accepts the dua। 6 ऐसे औकात हैं जब बंदा इस टाइम दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुआ कबूल करेंगे। उसमें से हम इंशाअल्लाह पॉइंट वाइज इसको लेके चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, द लास्ट आवर्स ऑफ द नाइट, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में आता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, और बड़ी कमाल की हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, यंज़िलुल्लाहु कुल्ल लैलतिन इला समाइद दुनिया, यंज़िलुल्लाहु कुल्ल लैलतिन इला समाइद दुनिया। अल्लाह ताला हर रात पहले आसमान पर नाजिल होते हैं और अल्लाह ताला हर रात निदा देते हैं, पुकारते हैं, हल मिन साइलिन फउतिया, है कोई सवाल करने वाला, उसके सवाल का मैं जवाब दूं। हल मिन ताइबिन अतूब अला, है कोई तौबा का तलबगार जिसकी तौबा को मैं कबूल करूं। हल मिन मुस्तगफिरिन अगफिर ला, है कोई बख्शिश का तलबगार, उसको मैं बख्शूं। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। हालांकि अल्लाह ताला अल गनी है, अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं अपने बंदों को बख्शूं, मैं अपने बंदों को अता करूं। रातों को उठें, अपना स्केड्यूल ऐसा बनाएं कि अल्लाह मैं बड़ा कमज़ोर हूं, आपने मुझे उठाना है। अल्लाह मैं बड़ा बेबस हूं, कमज़ोर हूं, आप मेरे प्रोटेक्टर हैं, आप मेरे मुहाफिज हैं, आप मेरे वली हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ऐसी भी बात सुनने को मिलती है, आप अलार्म नहीं भी लगाएंगे, आपकी नीयत इतनी पक्की होगी कि आपकी जाग खुलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला वली हैं, दोस्त हैं ईमान वालों के। सो पॉइंट नंबर 2 इज, इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह हदीस लेके आते हैं कि एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास, कहता है, इन्नल मुअज़्ज़िनीना यफ़दुलूनना बिआज़ानिहिम, कहता है, या रसूलुल्लाह ये जो मुअज़्ज़िन हैं ये तो हमसे आगे निकल गए, ये तो अजान देते हैं, और अजान देना बहुत ब्लेसिंग्स हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और ये जो मुअज़्ज़िन है ये तो हमसे बड़े आगे निकल गए हैं खैर में। अब देखिए, ये हमारे जो बुजुर्ग थे, उनकी आप ये कहने सिचुएशन थी कि वो खैर के कामों में आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे कि या रसूलुल्लाह हमारे लिए क्या है,
ہم کیسے ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں نیکی میں؟ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں قل کما یقولون، اے بندے دیکھو جیسے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو تم ریپیٹ کرو، اللہ اکبر، یو ریپیٹ دا سیم اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انتہیت فَسَلْ تُعْطَى، جب مؤذن اپنی اذان ختم کر دیتا ہے اور تم نے ریپیٹ کر دیا جو مؤذن نے کہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل ریپیٹ کرنا ہے، نمبر 2 درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد اینڈ تک، اور اس کے بعد آپ نے اذان کی بعد کی جو دعا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اینڈ تک، وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ So this is the right moment to ask اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا یہ وقت ہوتا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 2 از عند الاذان، جب مؤذن اذان دے دیتا ہے تو اس ٹائم کو بھی آپ اویل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اینڈ پوائنٹ نمبر 3 از بین الاذان والاقامہ، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو اس ٹائم کو بھی انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں، کیپیٹلائز کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ اینڈ پوائنٹ نمبر 4 از جو ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نمازیں، اس میں کرنا کیا ہے آپ نے؟ لیٹس سے آپ نے وضو کیا، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، آپ قیام میں ہیں، اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سجدہ کرتے ہیں، اتحیات ہے، آپ نے پھر تشہد میں گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کا جو وقت ہے، جو تھوڑا سا وقت ہے، اس کو آپ نے کیپیٹلائز کرنا ہے۔ جو دعائیں آپ کو آتی ہیں یا آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا ہی زبردست وقت ہوتا ہے یہ۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ باوضو ہوتے ہیں، آپ پاک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ نے تکبیر کی ہے اللہ تعالیٰ کو فکبر، اللہ تعالیٰ کی آپ نے تکبیر بیان کی ہے، بڑائی بیان کی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد آپ نے سبحان ربی العظیم، اس میں بھی رکوع میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور تسبیح بیان کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا ہے۔ پھر آپ جب اتحیات میں گئے ہیں، جب آپ بیٹھے ہیں، آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے عہد کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ عہد ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھا ہے۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور کوشش کریں کہ عربی میں دعائیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن جب عربی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، دعائیں سیکھیں، بڑی کمال کی مسنون دعائیں انشاءاللہ ان کو آپ یاد کریں۔ اور یہاں پہ ایک سائیڈ نوٹ یہ بھی ہے کہ لیٹ سے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کے لیے جو بھی لینگویج کنوینئنٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیٹ سے اٹ از اردو، انگلش، پشتو، جو بھی آپ کے لیے لینگویج آسان ہے انشاءاللہ اس پہ آپ دعا کریں، لیکن پریفریبل یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ عربک لینگویج میں دعا کریں۔ تو رسول اللہ نے یہی فرمایا ثم لتخیر من الدعاء ما شئت، جب آپ تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لو تو سلام سے پہلے جو دعا مانگنا چاہتے ہو دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ تو ابھی تک 4 اوکیشنز ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ نمبر 5 از یوم الجمعہ، جمعے کے دن آپ دعا کریں، اور اس میں اسکالرز نے مزید اس کو جو ہے 2 وقتوں میں اس کو جو ہے ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک وقت یہ ہے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب امام جو خطیب ہیں، جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، جب وہ منبر پہ چڑھتے ہیں، صعود الامام الی تقضی الصلاۃ، یعنی جب جو امام ہیں منبر پہ چڑھنے لگے ہیں اس وقت سے لے کے جب تک وہ جمعے کی نماز پڑھا نہیں لیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ نہیں دیتے۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا کہ فِيهَا سَاعَةٌ، اس میں بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں۔ اور وہ کیا وقت ہے کہ دیکھیں جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کرتے ہیں نا، تب تو ممانعت ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ نے خاموشی سے دھیان سے خطبہ سننا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ آپ دعا کریں۔ اور اس کے بعد جب امام صاحب جمعے کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہی بات جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ لیں اتحیات میں، سلام پھیرنے سے پہلے انشاءاللہ جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے، قبول کریں گے۔ تو ایک تو جمعے کے دن یہ وقت بتایا گیا ہے، اور دوسرا وقت کیا ہے کہ ساعۃ الاخیرہ من العصر الى المغرب، کہ عصر کے وقت سے لے کے جب عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے مغرب کے وقت تک، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی،
تب آپ دعا کریں. اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے عصر کی تو نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مناجات کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی. تو یہ بھی بڑا کمال کا وقت ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اور آداب کی طرف آتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے کچھ آداب کا ذکر کیا ہے. یہ شرط نہیں ہے, مینڈیٹری نہیں ہے, لیکن یہ آداب میں سے ہیں کہ جب آپ دعا کریں تو قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیں. جب آپ دعا کریں تو قبلے کی طرف اپنا منہ کر لیں. نمبر 2, طہارت کے ساتھ آپ دعا کریں, وضو کر لیں, باوضو ہو کے آپ دعا کریں. نمبر 3, جب آپ دعا کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں, اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے دعا کریں. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ان ربکم حی کریم, اے لوگو تمہارے رب با حیا ہیں اور بڑے کریم ہیں. یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدی ان یردہما صفرا, تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ کوئی شخص ہاتھ اٹھائے اور تمہارا رب اس ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے. اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹاتے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان کی لائق نہیں ہے. تو جب بھی آپ دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اور جب بھی آپ دعا کریں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور فوراً ہی اپنی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے لگ گیا کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما دیں, مجھے یہ عطا فرما دیں. تو رسول اللہ نے فرمایا عجل ھذا, اس نے جلدی مچائی ہے. اور پھر انسٹرکشن دی کہ جب بھی تم دعا کیا کرو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, جو بھی حمد سے ریلیٹڈ الفاظ ہیں, کلمات ہیں, وہ ادا کرو. اس کے بعد درود پڑھو اور پھر اپنی جو حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو اور دعا کرو, اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے. another point, اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ اللہ تعالیٰ کے ہی تمام اچھے نام ہیں, ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, تم نے اللہ کہہ کے پکارنا ہے یا رحمان کہہ کے پکارنا ہے, تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. اور اس میں ٹپ یہ ہے مثال کے طور پہ اگر آپ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو الرزاق کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں. آپ توبہ کے طلبگار ہیں, آپ توبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں, التواب کر کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اور ایک اور حدیث ہے جس پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص تھا, وہ نماز پڑھ رہا تھا, اور کیا اس نے نماز میں جب اس نے نماز پڑھ لی دعا مانگی, کیا کہتا ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے, آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور پھر کہتا کیا یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. جب رسول اللہ نے اس شخص کو سنا کہ یہ الفاظ کہہ کے پکار رہا ہے تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں سألت اللہ باسمہ الاعظم, کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے جو عظیم نام ہیں یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. اور وہ اسم اعظم کیا ہے, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. تو اسی لیے اپنے دعاؤں میں یا حی یا قیوم کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. اور کوئکلی آگے چلتے ہیں, دعا کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں. یہ بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آداب میں سے ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی. اور وی آر موونگ ٹو اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بعد میں رکھیں, پہلے توبہ استغفار کریں. سلف صالحین کہا کرتے تھے کیف ترجو الاجابہ, کہ تم دعا کی ایکسیپٹنس کیسے تم ایزیوم کرتے ہو کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی. وقد سددت طرقها بالمعاصی, حالانکہ تم نے اپنی دعا کو بلاک کیا ہوا ہے اپنے گناہوں سے, کہ تمہارے گناہ بیریئر بنتے ہیں, تمہاری دعا کو آگے جانے نہیں دیتے. اور ایک حدیث ہے, بہت پاورفل حدیث ہے, عجیب حدیث ہے, جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا. وہ بندہ کیا کرتا ہے, یطیل السفر, بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ حج کا سفر جو ہے, حج کے سفر پہ ہے, اشعث اغبر. اور سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے, پہلی کیا تھی, یہ سفر میں ہے. نمبر 2, یہ ہیومینٹی کے ساتھ, خشیت کے ساتھ کرتا کیا ہے, پوائنٹ نمبر 2 کہ یہ ہمبل ہے. نمبر 3, یمد یدیہ الی السماء, اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے آسمان کی طرف, اور کیا کہتا ہے, یا رب یا رب. 4 کنڈیشنز ہیں کہ یہ کنڈیشنز جب ہوتی ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. لمبا سفر میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اور یہ بندہ ہمبلڈ ہے, عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب, تکرار کرتا ہے اے اللہ اے اللہ. اور آگے سنیے گا, دیٹ از اسکیری. رسول اللہ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام, اس کا کھانا حرام کا,
وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہنا ہوا حرام کا، وَغُذِّي بِالْحَرام، اس کی جو نورشمنٹ ہوئی ہے، اس کا یہ جو پلا بڑا ہے وہ حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ اب دیکھیں گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ ریپرکشنز ہیں، تو گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں۔ اور اس حوالے سے جب ہم نے توبہ استغفار کی بات کی ہے کہ جو آپ نے دعا کرنی ہے اس سے پہلے سید الاستغفار پڑھ لیں، اور اگر جس کو نہیں آتا سید الاستغفار سیکھے اور ترجمے کے ساتھ سیکھے، کیونکہ جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا نا، وہ جو فیلنگز جو آپ یہ کہنے کہ جو فیلنگز بنے گی، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنے میں، اپنا بانڈ اسٹرانگ کرنے میں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ میں ایک بار انشاءاللہ ایک رف ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ خلقتنی وانا عبدک، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ وعلی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں آپ کے عہد اور آپ کے وعدے پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ جب اتحیات میں جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ عہد ہے، یہ کانٹریکٹ ہے جو بار بار آپ رینیو کرتے ہیں کہ اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس عہد پہ جمع رہوں، ڈٹا رہوں۔ واعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا ہے، میں آپ کی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اور میں یہ مانتا ہوں، ایگری کرتا ہوں کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ آپ ہی کی عطا کر دیں، میری کوئی بہادری نہیں ہے، یہ آپ ہی نے مجھے عطا کیا ہے۔ anything and everything I have is from you یا اللہ، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے۔ تو یہ جب آپ سعید الاستغفار پڑھیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی دعا کریں اور دعا آپ کی قبول کی جائے گی۔